हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है, लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है, तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है, आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में। हम ये मानते हैं जब आप नौकरी कर रहा होता है बंदा हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन जी तो ये है वो बयान जिसकी वजह से इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को, किसको, चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है, और अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है 2 दिन का। यूं महसूस होता है कि जो लोग टेबल के इस पार थे आज से चंद महीने पहले वो उस पार चले गए, जो लोग, जो पार्टी, जो मीडिया हाउस टेबल के उस पार थे वो आज दूसरी तरफ आ गए हैं और इदारों के साथ बगलगीर हुए हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद शहबाज गिल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ बातें ऐसी की हैं, कुछ सियासतदानों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा गुफ्तगू की है, जो कि अगर आप फैमिली के साथ बैठे हों तो आप हमारे मुल्क के टीवी चैनल्स पे वो गुफ्तगू नहीं सुन सकते। उसकी कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र, जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। राव गुलाम साहब, शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े, मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकल। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀ। लेकिन अगर शहबाज गिल ने इतना ही बड़ा जुर्म किया है कि उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि उन्होंने उकसाया इदारों में बैठे अफराद को अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो क्या माजी में किसी सियासतदान ने ऐसी बात नहीं की पहले? इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस। जी तो मौलाना फजलुर रहमान एग्जैक्टली तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मौलाना साहब किस ओहदे पे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, कश्मीर कमेटी का कलमदान मौलाना साहब और उनकी पार्टी के पास ही होगा। नेक्स्ट एक हमारे मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं जो आजकल इलाज के लिए, आजकल 2-3 सालों से इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए हुए। उनके क्या ख्यालात थे फ़ौज और फ़ौज की क़यादत के बारे में, मुलाहिज़ा फरमाइए। के नाम, ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेक नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी हुकूमत को घर भेजने का इल्ज़ाम भी नाम लेकर जनरल बाजवा पे लगाते रहे,
اور ملک توڑنے کا الزام بھی فوجی قیادت پہ لگاتے رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ یہ جو صاحب ہیں ان کے بھائی جان آج کل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جن کو عدالتیں بھی ڈھونڈ رہی ہیں کیونکہ ان پہ بہت زیادہ کرپشن کے کیسز تھے۔ البتہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی نیکسٹ ڈے جس دن وہ وزیر اعظم بن گئے، جو صرف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، ان کے کیا خیالات تھے یہ بھی دیکھ لیں۔ ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ نون کے کچھ اور رہنما وہ کیا فرماتے رہے ہیں؟ وطن کی کیا بات کرتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف تو اداروں کے بارے میں ہرزہ سرائی ہو اور میڈیا ہاؤس کا نام نہ آئے، یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور میڈیا ہاؤس کے سب سے لیڈنگ اینکر پرسن جو پاکستان میں کافی عرصے سے الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، حامد میر صاحب، آج کل کافی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آج کل سپاہی بنے ہوئے ہیں جو ہماری ملک کی افواج کے، ان کے چند ماہ پہلے کیا خیالات تھے آئیے دیکھتے ہیں۔ ارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے ان سب کی گفتگو دیکھ لی۔ نواز شریف جو کہ 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان جو کہ ہر حکومت کا کم و بیشتر ہر حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں، اور حامد میر جو کہ ایک میڈیا ہاؤس کو بہت بڑے میڈیا ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیڈنگ پرسنالٹی ہیں، آج وہی لوگ اداروں کے لاڈلے ہیں۔ جس طرح عمران خان پہ یا ان کی پارٹی پہ الزام لگتا تھا، آج دوسری طرف کی سائڈ جو ہے وہ اداروں کی لاڈلی ہے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک چند افراد کی ایگو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ جب ان کی ایگو ہرٹ ہوئی، عمران خان اور اس کی پارٹی نان فیوریٹ ہو گئی، اور دوسری سائڈ کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہے تو دوسری سائڈ فیوریٹ ہو گئی، اور جب یہ سائڈ ان کی ایگو وہاں سے ہرٹ ہوئی تھی تو عمران خان اور ان کی پارٹی فیوریٹ ہو گئی تھی اور باقی لوگ نان فیوریٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، اس چیز کو ختم ہونا پڑے گا، اور کسی کو بھی اس طرح کی بات پرسنل لیول پہ نہ سپاہیوں کو اور جو رینک اینڈ فائل ہیں ان میں درار ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، بٹ اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان پہ کیچڑ کیوں اچھلتی ہے۔ اداروں کو بھی تھوڑا اپنے سینسٹیوٹی لیول کو کم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی اٹھ کے اداروں کے خلاف ٹویٹ کر دے، چھوٹا موٹا 5-6 ہزار ٹویٹس کا، اور اس سے زیادہ کا ٹرینڈ نہیں تھا جو یہ شہداء کے اوپر بھی بنا، اس سے زیادہ کا ٹرینڈ نہیں تھا۔ 5-6 ہزار ٹویٹس کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو 100 بندے بیٹھ کے جنریٹ کر سکتے ہیں 5-6 ہزار کا ٹرینڈ۔ تو اداروں کو بھی اپنا سینسٹیوٹی لیول اتنا نیچے نہیں لانا چاہیے کہ وہ ہر بچے کی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور ملک کو ادھر سے ادھر کرنا شروع ہو جائیں۔ اور آپ اتنے اگر اسٹرانگ ہیں، آپ کا ادارہ اگر اتنا اسٹرانگ ہے اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے، ٹرسٹ ہے، تو آپ کو یہ کسی کے درار ڈالنے سے فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ مطلب آپ کو اگر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کے رینک اینڈ فائل بالکل انٹیکٹ ہے تو وائی یو ورڈ؟ ایک کسی کے بیان دینے سے کیا ہو جائے گا؟ تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک اگر عمران خان یہ بیان دیتا تو میں سمجھتا ہوں کوئی امپیکٹ پڑتا، جو آپ کو پڑتا بھی ہے، بٹ شہباز گل، ہو شہباز گل، اس سے آپ کو کیا پڑتا ہے؟ یا شہباز گل کی کون سنتا ہے؟ آئی ایم شیور
جو جس طرح کی شہباز گل کی ریپوٹیشن ہے، پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ان کی بات کو اتنی فوقیت نہیں دیتا جتنی آپ لوگوں نے دے دی ہے یا کچھ سرکلز نے دے دی ہے. شہباز گل کو اب تو ہیرو بنا دیا ہے. اس سے پہلے وہ صرف عمران خان کا چیف آف اسٹاف تھا، بٹ مجھے لگتا ہے نیکسٹ الیکشن میں تو شہباز گل الیکشن کنٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اس کو تو آپ نے لیڈر بنا دیا. وہ تو جیل سے وہی وکٹری کے سائن بناتے ہوئے نکلے گا جس طرح یہ دوسری پارٹیوں کے لوگ نکلتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کچھ بچوں سے معافی منگوائی ہوئی ہے ٹویٹر پہ، ان کے والدین نے آ کے معافی مانگی ہوئی ہے. تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بچوں کی ٹویٹ سے یا کچھ چند ہزار لوگوں کے ٹرینڈ سے ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا؟ اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا ایز اٹ از، پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کی باتیں شاتیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ فوراً دل پہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی اوہ جی ٹرینڈ بن گیا، او جی یہ ہو گیا 5th جنریشن وارفیئر. بس پلیز اتنی کوئی فوجیں نہیں گرنے لگیں ٹویٹر سے کہ بھائی فوج گر جائے گی یا ملک میں پرسیپشن اس طرح ہو جائے گا. پرسیپشن وہ ہوگا جو ریالٹی ہوگی. ریالٹی کو میرا خیال ہے ریالٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ٹرینڈ سے کسی چیز پہ فرق پڑنا ہوتا تو وہ پھر جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ پڑتا، کیونکہ جو کرنٹ آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے بعد امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا، جو کہ میرا خیال ہے 25 لاکھ ٹویٹس ہوئیں اس ٹرینڈ کو بنانے کے لیے. تو اگر ٹرینڈس پہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہوتا کسی چیز سے، تو میرا خیال ہے حکومت تو جو ابھی ہے وہ گر جاتی. میرا خیال ہے کچھ ینگ لاٹ ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، وہ اپنے سینئرز کو جو بابے ہیں ان کو بتائے کہ ملک نہیں گر رہا ٹویٹر سے یا ٹرینڈ بننے سے، کوئی ملک نہیں گر رہا، کوئی ادارہ تباہ نہیں ہو رہا. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ اور شدت سے اداروں کے خلاف بات کریں. آف کورس اگر آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو، جو کہ ابھی پاکستان کی سب سے پاپولر ترین جماعت ہے، اور یہ میرے ویوز نہیں ہیں، یہ آپ کے ملک کے جتنے دانشور ہیں، اینالسٹ ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان سب کے ویوز ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اس کی پریزنس سارے صوبوں میں، 4 صوبوں میں، اور وہ ابھی ملک کی سب سے پاپولر جماعت بن کے ابھری ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو جان بوجھ کر اکسایا جا رہا ہے تاکہ ان کی سیاست میں اور شدت آئے، ان کے بیانیے میں اور شدت آئے، اور جب ان کے بیانیے میں شدت آئے گا وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے اور پھر تصادم ہوگا. اور تصادم جب ہوتا ہے تو ایک تیسری قوت کا راستہ بنتا ہے، مارشل لاء کا راستہ بنتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک بڑی سازش کا حصہ لگ رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، کیونکہ سپتمبر میں بہت امپورٹنٹ کیسز لگ رہے ہیں. مریم نواز کا کیس لگ رہا ہے، عمران خان کا الیکشن کمیشن والا کیس لگ رہا ہے، اور شہباز شریف کا بھی کیس لگ رہا ہے جس پہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے.